बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स तौबा करता है और नेक काम करता है वो तो अल्लाह की तरफ पलट आता है जैसा कि पलटने का हक़ है, और रहमान के बंदे वो हैं जो झूठी गवाही नहीं देते, और जब वो बेहुदा मशगलों के पास से गुज़रते हैं तो शरीफ आदमियों की तरह शराफत से गुज़र जाते हैं। और वो लोग ऐसे हैं जब उन्हें उनके रब की आयत सुनाकर नसीहत की जाती है तो वो इस पर अंधे और बहरे बनकर नहीं रह जाते बल्कि गौर व फिक्र से सुनते हैं। सूरत अल-फुरक़ान की ये आयत थी जिनका तर्जुमा मैंने आपको सुनाया। और जैसा कि पहले भी हम इस टॉपिक पर बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने बार बार गौर व फिक्र करने को कहा है, और उन्हीं लोगों को गौर व फिक्र उन्हीं लोगों को ही अपने नज़दीक समझा है, उन्हीं लोगों को मुत्तकी समझा है जो गौर व फिक्र करते हैं। हम खुद भी ये बात नोट करें और देखें कि अगर हम गौर व फिक्र दुनिया में ना होता तो अब हम जिस मुकाम पर आज हम बैठे हैं, जहाँ हम पहुँच चुके हुए हैं, दुनिया तरक्की की जिन मंजिलों को तय कर चुकी है वो मुमकिन नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने ये तय ज़ाहिर है वो जानता है, वो तमाम आलम के जो असरार हैं वो जानता है कि मेरे बंदे क्या करने वाले हैं। तो उसने इसलिए गौर व फिक्र को जो है वो ज़िंदगियों में शामिल करने को कहा ताकि इंसान जो है वो जमूद का शिकार ना हो जाए। जी, एक फ़ोन कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन को, अली भाई आपको भी वालेकुम सलाम मोहम्मद अली भाई। वालेकुम मैंने सलाम। बड़ा गौर व फिक्र किया, फिर मैंने आपको फ़ोन किया। बहुत अच्छा किया जी। अच्छा किया, बुरा नहीं किया। देखें कि बात बिल्कुल अच्छी है मौलाना साहब की। अकल अल्लाह ताला ने जो अपना इस्लामाबाद से नकलिया से उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, अकल से काम शुरू होता है। रब ताला ने इंसान को अकल दी थी, फिर गौर व फिक्र, फिर उसके बाद एक लफ्ज़ आता है तहकीक। तहकीक के बाद क्या आता है? अमल। अच्छा, ये इनमें से हम किसी भी मरहले में नहीं हम गुजरे, ना तहकीक से गुजरे हैं। पहले तो हमने गौर व फिक्र ही नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, हमने तहकीक ही नहीं की और उसके बाद अमल ही नहीं किया। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, मैं आपको देता हूँ, और मैं फखरिया नहीं कह रहा। और इधर लंदन में बैठ के, और ये जो आपने आज टॉपिक रखा है ना, इसी के ऊपर डैडी ने बाकी के सारे साल जो ना उन्होंने उम्मत के लिए वक्फ कर दिए हैं, वो उन्होंने काम शुरू कर दिए। इसी जो आपका ईमेल एड्रेस फीडबैक है ना, इसके ऊपर मैं अली भाई आपको एक वो तहकीकी कालम भेज दूंगा। और उसके बाद अल्लामा इकबाल पे आ रहे हैं कि आप जो इस्लाम के ऊपर तहकीकी काम हो रहे हैं उसके ऊपर आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और यहाँ पे लंदन में मैं फख्र से कहता हूँ कि डैडी ने उसका बेड़ा उठा लिया है। अच्छा, अब मसला ये है कि अली भाई के देखें कि गौर व फिक्र की छोटी छोटी मिसालें दे देते हैं हमारी। मैं अपनी तबलीगी जमात को ले लेता हूँ। कुरान पढ़ते हैं, बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और कभी भी इन्होंने ना तहकीक की और ना उसके ऊपर अमल किया। हुकूमत पाकिस्तान को कहते कि भाई हम फलां गांव में जाते हैं, 12 25 आदमी, 50 आदमी अपनी तबलीग के लिए निकलते हैं, पूरे पाकिस्तान में निकलते हैं, और लाखों के इज्तिमा होते हैं। कभी नहीं इन्होंने कहा कि हमें वो जो मच्छर गर्मी आ गई है, मलेरिया आ गया है, हमें सिलेंडर दे दो, हम कांधे के ऊपर सिलेंडर भी रखेंगे, साथ साथ तबलीगी भी करेंगे, और साथ साथ गलियों मोहल्लों में स्प्रे करते जाएंगे। ये अमल भी हो जाएगा और ये काम भी हो जाएगा। और हमारे जो है बहुत सारी इससे नहीं, वो काम नहीं कर रहे हैं। वो उस गंदी गली से गुजर के उसके ऊपर काम नहीं करना और जाके डोर नॉक करना है कि मस्जिद में आओ और नमाज पढ़ो। अच्छा, ये चीजें थी। अभी उसके बाद अल्लामा इकबाल को आप और मेरी बहन ने सारी उम्र हम पढ़ते आए, और मेरा ख्याल है मैंने हमारे मैट्रिक के अंदर यही सवाल था कि अल्लामा इकबाल ने कहाँ पे तालीम हासिल की। हमने वहां पे लिख दिया मरे कॉलेज। अब तहकीक हुई है कि अल्लामा इकबाल मरे कॉलेज में पढ़े ही नहीं है, मरे कॉलेज था ही नहीं। अच्छा, इसके ऊपर ना हमको उस्तादों ने बताया, ना ही हमें अपना उन्होंने तहकीक की, ना अमल किया कि भी अल्लाह के बंदो अल्लामा इकबाल मरे कॉलेज में पढ़ा ही नहीं, वो तो था ही नहीं, मरे कॉलेज तो बना ही बाद में है। ये किसी ने बताया नहीं कि ये स्कॉटलैंड के जो वो चर्च था उसकी एक मिशनरी थी, वहां से अल्लामा इकबाल पढ़े हैं। एनीवे, बात वही आ जाती है कि ना हमने गौर किया ना फिक्र किया। अब पाकिस्तान की बात आ जाती है। पाकिस्तान में आज पूरी दुनिया ने को पता चल गया कि बगैर पाकिस्तान की बहुत अहमियत है, ये हमने कंफर्म कर लिया। अब हमने इसके उमल गौर व फिक्र करना है कि क्या हमने आगे चलना है कि या इसी तरह ही हमने आपस में जजों ने और सियासतदानों में लड़ झगड़ के फिर हमने पाकिस्तान को पीछे की तरफ ले जाना है। अब गौर व फिक्र का टाइम आ चुका है कि इस वक्त पूरी दुनिया को हमने कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है
کہ اس کے بغیر اس خطے میں آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے اور پاکستان ہی ان مسائل کا حل کرے گا. اب ہم نے غور و فکر کرنا ہے اس کے اوپر اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے علی بھائی. بالکل. ابھی بہت سارے علماء دین نے بھی ہمارے لیے ڈور بند کر دیے. اگر آج ہم علماء دین کو بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے تحقیق کی ہے, اس کے اوپر ہم نے غور و فکر کیا ہے, اور وہ ہمیں فتویٰ دے کے خاموش کرا دیتے ہیں کہ شٹ اپ اینڈ آپ خاموش ہو جاؤ, تمہارا حق ہی نہیں بنتا. انہوں نے بھی ہمارے لیے دروازے نہیں کھولے. رب تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ اللہ کے بندو مجھے بغیر تحقیق غور و فکر تحقیق کیے ہوئے میرے پاس مت آؤ. ویسے ہی نہ کہتے رہو کہ میں اللہ کو مانتا, میں میرے گھر میں بچے پیدا ہوئے, میں ان کو کہتا ہوں, میں ان کو یہ کہوں کہ اللہ کے بندو میں جس رب کو میں مانتا ہوں اس کے اوپر میں نے تحقیق کی ہے, اس کو غور و فکر کیا ہے, میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے, اور تم نے بھی اس رب کو اپنے طریقے سے اس کو پہچاننا ہے. لیکن ہم نے اس کو لکیر کا فقیر لگا دیا, اس کو سوچنے کا موقع نہیں دیا, غور و فکر کا موقع. یہی عمل تھا جو آج کا ٹاپک تھا کہ اگر یہ امت کے اندر اسی ایلیمنٹ کو رکھ دیا جاتا کہ آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی, آج ہمارے حکومتیں بھی ہماری ہوتی, آج انصاف بھی ہم کر رہے ہوتے, آج غربت بھی نہ ہوتی, آج دنیا سے ظلم بھی ختم ہو چکا تھا. کیوں کہ ہم نے غور و فکر ہی نہیں کیا. ایک رسول کر سکتا ہے بیٹھ کے مدینے میں, پوری دنیا کے فیصلے کر سکتا ہے, ایک رسول آپ کو انصاف دے سکتا ہے, ایک رسول دنیا سے بھوک اور ننگ ختم کر سکتا ہے, ظلم ختم کر سکتا ہے. تو اللہ کے بندو, اب تو تمہارے پاس حکومتیں ہیں, اب تمہارے پاس آئل ہیں, سب کچھ ہے, لیکن غور و فکر ہی نہیں کیا. عیاشیاں عیاشیاں عیاشیاں. اور پھر وہی بات ہے کہ ابھی کچھ نہیں گزرا, برا کچھ نہیں ہوا, اور آج ہی پھر قرآن کو کھولیں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں. اور انشاءاللہ تعالی علامہ اقبال نے غور و فکر کیا ہے, بڑے بڑے ہمارے پاس لوگ ہیں جنہوں نے غور و فکر کیا اور ہمارے لیے گائیڈ لائن چھوڑ کے گئے ہیں. اگر ان گائیڈ لائن کو پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری کیا کہتا ہے شکل وجاہت نکل آئے گی. اور علی بھائی, میں آپ کو اسی کے اوپر آج ہی آپ کو میں لنک بھیجوں گا. یہ جو فیڈ بیک ای میل آپ نے لکھا ہوگا نا, آپ کا نام لکھ دوں گا, وہ تحقیقی مضمون پڑھ لیجیے گا. جو ہی آتے رہیں گے, اور آپ کو جو اسلام آباد میں نقوی صاحب ہیں ان کو بھی پہنچتے رہیں گے. اور یہ بیڑا ہم نے اٹھا لیا ہے. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو, کوئی چیز, تو ہمیں بھی بتائیے گا کہ آپ یہاں پہ غلطی کر رہے ہیں. تو آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے, اور رب تعالیٰ ہم کو اوپر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش ہے, اور تحقیق اور عمل, اس کے بغیر ہم نہیں کچھ کر سکتے. اور اگر آپ نے مزید پڑھنا ہے, اس کے اوپر مزید واضح کیا ہے, وہ اپنا ہے, اس کا نام ہے ایڈورڈ ڈی بون, وہ تھنکر ہے. اس نے بھی اسلام سے لیا ہے. جو اسلام تھنک کرتا تھا اس نے اپنی بک کے اندر یہی جو نا ایڈورڈ ڈی بون نے جو نا اپنے تھنک کے اندر جو نا اس نے بک میں لکھا ہے, وہ بھی اگر مطالعہ کیا جائے تو وہ بھی آپ کے لیے بڑی رہنمائی حاصل دے سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ میری بات ٹائم دینے کا. انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ملاقات ہوتی رہے گی. اور آج ہی میں آپ کو ای میل کرتا ہوں, تو وہ علی بھائی آپ نے, میری بہن آپ نے ضرور پڑھنا ہے بولا, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی آپ کا. اوکے, تھینک یو ویری مچ میری بہن. بہت شکریہ, آپ شامل ہوئے لندن سے. جی, دیکھا آپ نے کہ اس کے اوپر مختلف, کیونکہ جتنے کائنات میں خدا نے جتنے اذہان خلق فرمائے, سب کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے. تو جب بھی آپ کوئی ٹاپک رکھتے ہیں, اس کے اوپر بات کرتے ہیں, تو آپ کے اندازوں سے ماورا اوپر جا کے جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے, اور مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں. جس کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ اس کے اوپر بات کرتا ہے. کوئی قرآن سے جو ہے وہ دلائل دیتا ہے, تو کوئی جو ہے وہ معاشرتی اعتبار سے, کوئی اپنے پرسنل زندگی کی ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے. تو یہ بہت وسیع جو ہے وہ شکل اختیار کر جاتا ہے جو ٹاپک ہے, اور بہت کارآمد ثابت ہوتا ہوگا ہمارے ناظرین کے لیے, کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو فون نہیں کرتی, وہ دیکھتے ہیں. کیونکہ بہت کم جو لوگ ہوتے ہیں وہ جو فون کرتے ہیں, وہ دیکھنے والے جو لوگ ہیں, کیونکہ 160 کنٹریز میں جا رہا ہوتا ہے, تو ہر جگہ چپے چپے پہ الحمدللہ جو ہے وہ نشریات ہماری جاتی ہیں. تو اس کا ایک بہت اچھا مطلب میسج جو ہے وہ جاتا ہے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. ہلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہو رہا ہوں. جی نقوی صاحب. اور اس امید کے اوپر کہ آپ میری اس کو معذرت کو قبول فرما لیں گے. کوئی بات. مجھے ایک چیز کہنا چاہ رہا تھا کہ جو خداوند عالم نے ہمیں عقل دی ہے, اور اس سے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اس کی بدولت ہم غور و فکر کریں. تو اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ خداوند عالم نے ہمارے اوپر کیسے کیسے احسان کیے ہیں, کیا کیا اس کی تخلیقات ہیں, اور ان کی کیا کیا افادیت ہے, اور اس سے ہم لوگ کیا کیا فائدہ اٹھاتے ہیں یا اٹھا سکتے ہیں.
تو اس سلسلے میں اگر آپ کے پاس اگر 3-4 منٹ ہوں تو میں ایک آپ کو چھوٹی سی ایک نظم سنانا چاہتا ہوں. جی جی بالکل فرمائیں. اجازت ہے؟ جی بالکل بالکل بالکل. جی وہ اصل میں ایسا ہے کہ انسان جب غور کرتا ہے کہ خداوند عالم نے جو معمولی سے معمولی چیز پیدا کی ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، وہ کیسے کیسے ہمارے فائدے کی ہوتی ہیں. اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے انگلینڈ کے اندر نرسری رائم ہے ایک، وہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار. اس کا ایک ترجمہ کیا تھا غالب کے ایک شاگرد تھے محمد اسماعیل میرٹھی، جنہوں نے بہت عمدہ درسی کتب لکھی اور جن سے بہتر آج تک درسی کتب نہیں لکھی گئی، یہ خود ہندوستان والوں کا کہنا ہے. تو انہوں نے ایک اس ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار کا اردو میں سب سے پہلے آزاد نظم میں ترجمہ کیا. میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کوشش کروں گا کہ 2-3 منٹ کے اندر وہ ختم ہو جائے. جی جی وہ یہ ہے کہ ارے چھوٹے چھوٹے تاروں کے چمک دمک رہے ہو، تمہیں دیکھ کر نہ ہووے مجھے کس طرح تحیر کہ تم اونچے آسماں پر جو ہے کل جہاں سے اعلیٰ ہوئے روشن اس روش سے کہ کسی نے جڑ دیے ہوں گوہر اور لال گویا. ماشاءاللہ. جو ہی آفتاب تاباں نے چھپایا اپنا چہرہ وہیں جلوگر ہوئے تم، یہ تمہاری جگمگاہٹ ہے مسافروں کے حق میں بڑی نعمت اور راحت. اگر اتنی روشنی بھی نہ میسر آتی ان کو تو غریب جنگلوں میں یوں ہی بھولتے بھٹکتے، نہ تمیز راست سب کی نہ طرف کی ہوتی اٹکل نہ نشان راہ پاتے. یہ غریب کھیت والے وہ امیدوار دہقاں کے کھڑی ہے جن کی کھیتی، کہیں کھیت کٹ رہا ہے کہیں کہہ رہا ہے خرمن، نہیں آنکھ ان کی جبکہ یوں ہی شام سے سحر تک ہیں تمام رات جاگے، نہ گھڑی ہے وہاں نہ گھنٹہ نہ شمار وقت ساز، مگر اے فلک کے تارو ہو تمہیں انہیں سجاتے کہ کئی ہے رات کتنی. بہت وہ جہاز جن کے آگے ہے عظیم بحر اعظم، انہیں ہولناک موجوں کا مقابلہ ہے کرنا، کوئی جا رہا ہے گھر سے کوئی آ رہا ہے واپس، انہیں کچھ خبر نہیں ہے کہ کدھر ہے ان کی منزل، نہ تو مرحلہ نہ چوکی نہ سراغ راہ کا ہے نہ کوئی دلیل و رہبر، مگر اے چمکتے تارو تم ہی ان کے رہنما. تب دیکھیے انسان کو خداوند عالم نے تاروں کے ذریعے کس قدر مدد پہنچائی، اور خاص طور پر اس زمانے جبکہ موجودہ جو ایجادات ہیں وہ نہ تھی اور انہی کے سہارے انسان ترقی کرتا رہا. تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ انسان نے جو عقل دی اگر اس پہ غور فکر کرے، خاص طور پر خداوند عالم کی تخلیقات پہ غور کرے تو اس سے احساس ہوگا کہ اس نے اللہ میاں نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیے. بہت بہت شکریہ آپ کے صبر کا، میں بہت بہت آپ نے بہت شکریہ. بہت اچھی جو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار کا بالکل صحیح زمانوں میں جو ترجمہ ہونا چاہیے تھا وہ نصیحت کرتے ہیں یا یہ کہ بڑی ہسٹوریکل چیزیں جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں. مطلب اب یہ گفتگو کرنے والے لوگ کہاں رہے ہیں، خدا سلامت رکھے کو طول عمر عنایت فرمائے. بڑا دقیق نگاہ رکھتے ہیں ایک چیزوں کے اوپر. اور جیسے کہ ہم نے آج گفتگو کی اس کے اوپر غور و فکر پہ ایک اور کال لے لیتے ہیں. کال جو ہے وہ بھی ڈراپ ہو گئی ہے. پھر جی تو جیسے ہم نے بات کر رہے ہیں غور و فکر پہ، تو مطلب اس کے تمام پہلوؤں پہ دیکھا، اس کے مذہبی پہلو پہ دیکھا، اس کے معاشرتی پہلو بھی دیکھے، اس کے جو معاشرتی پہلو بھی دیکھے، کلچر کو بھی دیکھا. تو یہ تمام چیزیں ہیں. تو صرف چونکہ پروگرام میں بھی ٹائم کم رہ گیا، بالکل وہ لمحات آنے والے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اجازت چاہیں گے اپنے ناظرین سے کچھ دیر میں. تو ابھی بھی میں صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ تمام چیزیں جو بھی ہم نے ساری گفتگو کی اس کا لب لباب یہ ہے کہ غور و فکر جو قرآنی دعوت ہے، اگر یہ اتنی اہم اور اتنی امپورٹنٹ چیز نہ ہوتی تو قرآن اپنے پروردگار اپنے کلام میں اس کو جگہ نہ دیتا اور اس کی طرف مسلمان قوم کو جو ہے وہ، بلکہ قرآن تو پوری عالم انسانیت کے لیے تمام انسانوں کو اس طرف دعوت نہ دیتا. بالکل اس کا دعوت دینا یہ بتا رہا ہے کہ یہ کلیدی نقطہ ہے، یہی وہ مین پہلی سیڑھی کا پہلا زینہ ہے کہ اگر آپ صحیح مطلب یہ عمارت کی پہلی اینٹ ہے، اگر یہ سیدھی رکھی جائے گی تو عمارت سیدھی تعمیر ہوگی. ابھی بھی مسلمانوں کے پاس آپشن کھلا ہے اور ٹائم ہے کہ وہ پروردگار کی دی ہوئی کتاب، اکلوتی کتاب
قرآن کو جو ہے وہ اس کا مطالعہ فرمائے تفسیر محمد و آل محمد کے ساتھ، کہ دیکھیں کہ ائمہ اس کی آیتوں کے ضمن میں اس کو کھول کھول کر کس طرح بیان کر رہے ہیں، کس طرح اس کی تشریح کر رہے ہیں، کس طرح اس کے مزاج کو سمجھا رہے ہیں، کیونکہ ایک قرآن کا پڑھنا، اس کو حفظ کرنا، اس کی تفاسیر جاننا، اس کے معنی جاننا، اس کے مفاہیم کو سمجھنا تمام مسلمانوں پر یکساں جو ہے وہ واجب امر ہے، کیونکہ وہ کتاب خدا ہے۔ اگر ہم ابھی اس کے اوپر غور و فکر آج سے شروع کر دیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ دنیا بھی جو ہے وہ مسلمان سائنسدان دیکھے گی، اور ہمارا جو ہے وہ واسطہ خودکش بمباروں سے، بارود کی جیکٹ بنانے والوں سے، یہ جو ہے وہ لوگوں کا خون بہانے والوں سے، لوگوں کی گودیاں اجاڑنے والوں سے جان چھٹ جائے گی۔ غور و فکر کی آغاز بھی مسلمان سائنٹسٹ نے کیا تھا، بالکل، اور درمیان میں کہیں کھو گئی ہمارا ورثہ جو تھا وہ ہم سے چھن گیا، اور ہم ابھی بھی ان سائنٹسٹ کا نام لیتے ہیں، جابر بن حیان کا، اور امام جعفر صادق اسلام کی شاگرد رہے، اور ہم مولا علیہ السلام سے جو حکمتیں ان کی ہیں، جو نور کی تجلیات بکھیری انہوں نے، اس پر بات کرتے ہیں کہ مولا فرما رہے ہیں کہ میں اس پانی میں برق دیکھ رہا ہوں، اس سے پوری دنیا کو روشن کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں مغربی اقوام نے آ کے نکل کے اس کو جو ہے وہ غور و فکر کیا، وہ تمام چیزوں کو پا لیا، مگر ہم جو ہے وہ ان تمام عظیم اثاثے رکھتے ہوئے اپنے دامن میں اسلام عظیم اثاثے سمیٹے ہوئے، اتنی بڑی بڑی شخصیات، ایسی چیزیں مطلب کہ باقاعدہ خدا کی طرف سے لوگوں کے لیے نور کے ستون خدا نے لگا کے بھیجے، مگر ہم نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ ان کو خاک و خون میں نہلانے کی صحیح کی، ان کے گھروں کو اجاڑا، ان کو برباد کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ بڑے مسلمان سائنسدان پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم چیزوں میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ ہم غور و فکر کرتے ہیں تو نگیٹو اس کے اوپر کرتے ہیں کہ فرقہ پرستی پہ کرتے ہیں، کہ جی ایک فرقے کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے فرقے کو نابود کر دے، اس کی مسجدوں کو منظم کر دے، اس کی جماعتوں کو دھرم بدم کر دے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پوری دنیا کے تمام مذاہب کے اندر فرقے موجود ہیں، اور انہوں نے ایک زمانوں میں وہ بھی لڑے ہیں، مگر اب وہ سویلائز ہو گئے، اور انہوں نے بیٹھ کے تمام چیزوں کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے طے کیا۔ اختلاف آج بھی ہیں، کیونکہ نظریاتی اور فرقی اختلافات ہمیشہ دو لوگوں میں بھی موجود رہتے ہیں، تو بڑے بڑے ایک بڑی نیشنز کے اندر تو فطری چیز ہے، ایک انداز ہے کہ اس کو سویلائز طریقے سے اس کو انہوں نے ٹیبل پہ رکھ کے معاملات کو طے کیا، اور ایک جدید دنیا کے اندر وہ قدم رکھنے کے قابل ہوئے۔ تو خدا، میں بھی یہی دعا کروں گا کہ خدا مسلمانوں کو بھی ایک عقل و شعور عنایت فرمائے، اور ان کو جو ہے وہ تدبر کرنے کی صلاحیت سے نوازے، کیونکہ اس کا بین ہی حکم قرآن میں موجود ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں گے تو ہم بھی، وہ دن دور نہیں ہوگا کہ کچھ ہی عرصے میں دنیا بھی ایک مسلمان سائنسدانوں کو دیکھے گی۔ تو انشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ جو ہے وہ امید پہ، جس کو کہتے ہیں کہ دنیا قائم ہے، تو ہم بھی اسی امید کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے روز مختلف ٹاپک رکھ کے بیٹھتے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، درد دل آپ سے جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، آپ کا درد دل سنتے ہیں، آپ کو اپنا بتاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ مکتب آل محمد کے صدقے میں جو ہے وہ جاری ساری رہے گا۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ اتحاد امت پہ ہمارا جو ہے فوکس ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی فقہ سے ہیں، کسی بھی نظریے سے ہیں، آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں، آپ کی کال سنتے ہیں، تحمل کے ساتھ وہی آپ کا مختلف نظریے کیوں نہ ہم سنتے ہیں۔ صرف آپ سے ایک ہی گزارش ہمیشہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ الفاظ کا چناؤ، اس کا انتخاب جو ہے وہ مہذب طریقے میں کریں، اور باقی جو ہے وہ آپ آزاد ہیں، آپ اپنے نظریے کے حساب سے بات کر سکتے ہیں۔ ہم جواب دینے یا اس کو سننے کے لیے آپ کے سامنے ہمیشہ جو ہے وہ روز بیٹھتے ہیں۔ تو جی سسٹر۔ جی بالکل، غور و فکر ہی ہے جو ہم روزانہ کرتے ہیں اس پروگرام میں بھی، اور باقی تمام دن بھی آپ کو بھی موقع دیتے ہیں غور و فکر کرنے کا۔ اور جو لوگ جیسا کہ علماء اسکالرز جو ہیں، جو غور و فکر کر کے ایک درجے پر پہنچ چکے ہیں، جو ایک مقام پر پہنچ چکے ہیں، جو اپنے اندر، جو ان کے اندر علم کی روشنی ہے وہ ہم تک پہنچاتے ہیں، وہ اس کا وسیلہ بھی ہدایت ٹی وی بنا ہوا ہے آپ کے لیے۔ اور آپ کی دعاؤں کی، آپ کی مدد کی ضرورت جو ہے وہ ہدایت ٹی وی کو ہمیشہ رہے گی۔ یہ آپ کی فیملی ہے، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ ہی کے ساتھ چلتا ہے، آپ ہی کے پاس رہتا ہے دن رات۔ آج ہمارا پروگرام کا وقت ہے وہ اب ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔